अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत, एपिसोड 42। शाम की धुंधली रोशनी अस्पताल के उस कमरे में आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी जहां सुकूत ने एक बोझल सी फजा बना रखी थी। बाहर से कभी कभार एम्बुलेंस के सायरन की दबी दबी आवाजें इस खामोशी को तोड़ती और फिर लौट जाती। कमरे में एक हल्की जर्द रोशनी जल रही थी जो रूही के पीले चेहरे पर मध्यम सी चमक डाल रही थी। कीमोथेरेपी की नकाहत उसके वजूद पर वाज़ेह थी, मगर उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो फजर को देख रही थीं, एक मासूम मुस्कुराहट से जगमगा रही थीं। फजर जो आमतौर पर लोगों से एक फासला रखती थी, उस वक्त एक बेचैनी के आलम में उसके पलंग के किनारे बैठी थी। रूही को इस हालत में देखकर उसके दिल में एक अनजानी कसक उठी। ये वही रूही थी जिसकी बातों में एक बेसाख्तगी थी, जिसके खालिसपन ने फजर की तन्हाई पसंद तबीयत में भी एक नर्म गोशा पैदा कर दिया था। रूही की कमजोर उंगलियां फजर के बाजू को छूना चाहती थीं, एक बेबसी और चाहत का इजहार। फजर ने खुद को संभालते हुए उसका नन्हा हाथ अपने हाथों में ले लिया। रूही की गिरफ्त कमजोर थी, मगर उसमें एक अपनायत का लम्स था। मुझे यकीन था आप आएंगी। रूही की आवाज़ धीमी थी, जैसे एक सरगोशी हो। उसके होठों पर एक नहीफ मुस्कुराहट फैली। मैं स्ट्रांग हूं ना, बिल्कुल आपकी तरह। फजर के होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई जिसे उसने बमुश्किल रोका। अंदर एक दर्द की लहर उठी थी। हाँ रूही, तुम बहुत स्ट्रांग हो, मुझसे भी ज्यादा। उसकी आवाज़ में गहरा यकीन था। फजर एक बैग अपने साथ लाई थी जिसमें रूही के लिए कुछ तहाइफ थे। फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता जिसमें गुलाबी और सफ़ेद रंग के नाजुक फूल थे, और एक क्रॉस बैग। बैग को देखकर रूही की कमज़ोर होती नज़रों में अचानक एक चमक आई। ये एक कैनवस का बैग था जिस पर स्याह रंग की एक बड़ी सी मकड़ी बनी हुई थी। उसके लंबे नाजुक पाँव और चमकदार आंखें बिल्कुल असली लग रही थीं। ये, रूही की आवाज़ में हैरत और खुशी रच बस गई थी। उसकी उंगलियां बेताबी से बैग को छूना चाह रही थीं। ये तो बहुत प्यारी है। वो तकिए से टेक लगाए नीम दराज थी। फजर ने बैग रूही के करीब कर दिया। मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। रूही की आंखें हैरत से फैली हुई थीं, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो। वो अपनी कमजोर सी गर्दन को उठाकर मकड़ी को गौर से देख रही थी। देखिए ना, कितनी खास होती हैं ये मकड़ियाँ। इनके 8 पाँव होते हैं, बिल्कुल जैसे कोई माहिर रक़ासा अपने फ़न का मुज़ाहिरा कर रही हो। और वो जाला बनाना, कितना कमाल का फ़न है। एक एक तार जोड़कर ऐसा घर बनाना जो उनका शिकार भी होता है। वो सब्र से इंतज़ार करती हैं और फिर बिजली की सी तेज़ी से अपने शिकार को लपेट लेती हैं। है ना ये एक माहिर आर्टिस्ट की तरह? रूही की आवाज़ में बीमारी की कमज़ोरी के बावजूद एक वलवला था। फजर ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, मगर उसकी मुस्कुराहट में एक सोच थी। हाँ, तुम सही कह रही हो। इनका जाल बनाना वाकई एक कमाल है, मगर इनकी एक डार्क साइड भी है। वो जाल बज़ाहिर खूबसूरत लगता है, मगर हकीकत में शिकार का एक फंदा है। इनका सब्र, इनका इंतज़ार, ये सब किसी को अपनी तरफ खींचने और फिर उसे कैद कर लेने की चाल है। कुछ मकड़ियाँ तो इतनी खतरनाक होती हैं कि एक ही बार काटने से जान ले लेती हैं। इनकी खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक हकीकत छुपी होती है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती। रूही ने फजर की बात गौर से सुनी और फिर हल्के से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं फजर आपी, वो बुरी नहीं होती। वो बस अपने सर्वाइवल के लिए ऐसा करती हैं। वो भी तो एक जिंदगी है जिसे आगे बढ़ाना है ना। और जो छोटी मकड़ियाँ होती हैं, वो तो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। वो बस छुप कर रहती हैं, अपने जाले बनाती हैं और कोई उनको छेड़े ना तो वो कुछ नहीं कहती। उनमें एक खामोश ताकत होती है जो सबको नजर नहीं आती।
وہ اپنے اندر کی دنیا میں مگن رہتی ہیں۔ وہ خود بھی کسی چھوٹی مکڑی کی طرح تھی جو اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، اچھا اور برا، خوبصورت اور خوفناک۔ یہ بس دیکھنے والے کی نظر پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کیا دیکھتا ہے۔ روحی کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی۔ آپ کو پتہ ہے میری ماما کہتی ہیں دنیا میں کچھ بھی صرف اچھا یا صرف برا نہیں ہوتا، ہر چیز کے اندر روشنی اور سایہ دونوں ہوتے ہیں، جیسے آپ کے ڈیزائنز میں ہوتا ہے نا، کبھی بہت چمکدار رنگ ہوتے ہیں اور کبھی بہت گہرے خاموش رنگ، مگر دونوں مل کر ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ فجر نے غور سے روحی کو دیکھا۔ اس کی باتوں میں ایک گہرائی تھی جو اس کی عمر سے کہیں زیادہ تھی۔ ہاں یہ تو ہے، کچھ چیزیں اپنی تاریکی میں بھی ایک خوبصورتی رکھتی ہیں، جیسے اندھیری رات میں جگمگاتے ستارے یا سمندر کی گہرائی میں چھپی وہ مخلوقات جو کبھی دن کی روشنی میں نہیں دکھتی۔ بالکل، روحی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ مکڑیاں بھی ایسی ہی ہیں، وہ اپنی تاریک جگہوں میں اپنی چھپی ہوئی دنیا میں رہتی ہیں، مگر ان کا وجود کتنا اہم ہے۔ وہ کیڑوں کو کھا کر ہمیں صاف ماحول دیتی ہیں، وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بنتی۔ ان کا جال بھی تو دیکھیں کتنا مضبوط ہوتا ہے، جیسے کوئی مضبوط رشتہ، آپ کے اور میرے جیسا۔ روحی کے آخری الفاظ پر فجر کا دل ایک پل کو رکا۔ اس نے بے اختیار روحی کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ اس رشتے کی مضبوطی جو چند ملاقاتوں میں بن گیا تھا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس نے روحی کے سر کو دیکھا جہاں بال کیمو تھراپی کی وجہ سے بہت کم ہو گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے فجر کو لگا جیسے اس کی اپنی روح کا کوئی تار اس کمزور مگر زندہ دل بچی سے جڑ گیا ہو۔ وہ مسٹر اسکار آپ کے ساتھ آئے ہیں؟ روحی کے پوچھنے کا انداز ایسا تھا کہ فجر نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کا پی اے، ان کے فیس پر نشان ہے نا، اس لیے میں نے ان کا نام اسکار رکھ دیا ہے۔ اس کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ فجر بے ساختہ مسکرا دی۔ کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ باہر شام اور گہری ہو رہی تھی اور اندر دو مختلف دنیاؤں کی دو روحیں ایک دوسرے کے قریب بیٹھی تھیں، خاموشی سے ایک دوسرے کو سہارا دے رہی تھیں۔ روحی کی مکڑیوں سے محبت اور فجر کا وہ پراسرار تحفہ اس لمحے کو ایک انوکھا اور پرسکون جادو بخش رہا تھا۔ رات کے 2 بجے جب شہر نیند کی گہری چادر اوڑھے خوابوں کی وادی میں گم تھا، اس کی سیاہ مرسڈیز چاندی جیسی چاندنی میں نہائے ہوئے دودھیا سفید چمکتے رئیس مینشن کے دیو قامت آہنی گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ گیٹ کسی نادیدہ اشارے پر آہستگی سے واہ ہوا، جیسے کسی آنے والے کے استقبال کو بےتاب ہو۔ اس نے گاڑی وسیع اور ایس پورچ میں کھڑی کی اور باہر نکلا۔ اس کا سیاہ قیمتی کپڑے کا سوٹ رات کی خنکی میں اس پر عجیب طرح سے سج رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کئی دنوں کی تھکن اور ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، البتہ بائیں گال کا نشان مزید واضح دکھائی دے رہا تھا۔ مینشن اس وقت ایک گہرے پراسرار سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے بھاری بھرکم نقش و نگار سے مزین دروازہ آہستگی سے کھولا اور اندر قدم رکھا۔ اندرون خانہ بھی ایک خاموش سمندر کی مانند تھا۔ ہوا میں ایک مخصوص رئیسانہ خوشبو رچی بسی تھی، مہنگے سگاروں، پرانی کتابوں اور کسی انجانے عطر کا امتزاج۔ اس کے قدموں کی چاپ قیمتی ایرانی قالینوں پر بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم عبور کرتا ہوا لاؤنج کی طرف بڑھا، جس کے ایک سرے پر اوپر کی منزل کو جاتی ہوئی شاہانہ بل کھاتی سیڑھیاں تھیں۔ جیسے ہی اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ سامنے سیڑھیوں کی پہلی چاندنی پر ڈھیلے ڈھالے ریشمی لباس میں ملبوس رئیس اورنگزیب کھڑا تھا۔ اس کے چند چاندی جیسے سرمئی بال جو ہمیشہ سلیقے سے سنوارے رہتے تھے، وہ اس وقت بھی اس کی شخصیت کو رات کے اس پہر ایک ناقابل یقین وقار بخش رہے تھے۔ اس کا چہرہ کسی سنگ تراشیدہ مجسمے کی مانند سپاٹ تھا اور آنکھیں، وہ سرد سیاہ آنکھیں برف کی طرح تھیں،
جن میں کوئی تاثر، کوئی جذبہ تلاش کرنا ناممکن تھا۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا، اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ اس نے رئیس اورنگزیب کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ تھوک نگلا۔ ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناتی ہوئی نیچے تک اتر گئی۔ کچھ لمحے جو صدیوں پر محیط محسوس ہوئے، دونوں کی نظریں پراسرار خاموشی میں ایک دوسرے کو تکتی رہیں۔ مینشن کے در و دیوار بھی جیسے سانس روکے اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور عجیب و غریب سرگوشیاں کر رہے تھے۔ پھر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ اڑسے رئیس اورنگزیب نے زینے اترنا شروع کیے۔ اس کی چال میں وہی مخصوص شاہانہ وقار تھا، ایک شیر کی سی تمکنت جو شکار کو اپنے قریب آتا دیکھ رہا ہو۔ ہر قدم پر اس کے ریشمی لباس کی ہلکی سی سرسراہٹ خاموشی کو توڑتی تھی۔ وہ پروقار چال چلتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ چند قدموں کے فاصلے پر وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک جتنا قد، ایک جیسی مضبوط جسامت۔ ایک کے پاس دہائیوں کا تجربہ، زمانے کی اونچ نیچ کا علم اور بے پناہ دانائی تھی، تو دوسرے کے پاس جوش، جذبہ اور کچھ کر گزرنے کی بے تاب امنگ تھی۔ سرد سیاہ آنکھیں کتنی ہی دیر اس کے چہرے، اس کی آنکھوں میں جھانکتی رہیں۔ اس کو محسوس ہوا جیسے نگاہیں اس کے وجود کے آر پار ہو رہی ہوں، اس کی روح تک کو اسکین کر رہی ہوں۔ پورا رئیس مینشن انہیں دیکھ کر اپنی سرگوشیاں تیز کر چکا تھا، پھر جیسے کسی نے وقت کا بٹن دبا دیا ہو۔ بے ساختہ رئیس اورنگزیب نے آگے بڑھ کر اپنے بازو پھیلائے اور اس کو جو کسی بھیانک رد عمل کے لیے تیار تھا اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ ایک غیر متوقع لیکن مضبوط گرفت تھی۔ وہ ایک لمحے کو سمجھ ہی نہ پایا کہ کیا ہوا تھا۔ تم نے میرے ہر شک کو، ہر اندیشے کو غلط ثابت کر دیا ہے ولی۔ رئیس کی گہری باروب آواز ولی کے کانوں سے ٹکرائی۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم اورنگزیب کہلانے کے ہر طرح سے قابل ہو۔ اس نے ولی کو خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے دونوں کندھوں پر اپنے بھاری ہاتھ رکھے۔ اس کی آنکھوں کی سرد مہری میں اب ایک ہلکی سی، تقریباً نامحسوس سی چمک پیدا ہوئی تھی۔ آخر تم اسے رئیس تک لے ہی آئے۔ اس کا اشارہ واضح طور پر فجر کی جانب تھا۔ جس مہرے کو میں حرکت میں لانا چاہتا تھا تم نے اسے ٹھیک نشانے پر پہنچا دیا۔ تم نے آج میرا وہ اعتماد پوری طرح جیت لیا ہے جو میں نے کبھی کسی پر نہیں کیا۔ وہ واقعی خوش نظر آ رہا تھا، مگر اس خوشی میں بھی ایک عجیب سی فتح مندی تھی، یوں جیسے کوئی ماہر شکاری اپنے پھیلائے ہوئے جال میں شکار کو دھیرے دھیرے پھنستا دیکھ کر مسرور ہو، جبکہ ولی، جس کے چہرے پر شاید گزشتہ دنوں کے واقعات کے کچھ نشان باقی تھے، بنا کچھ کہے، بنا کوئی تاثر دیے بس اسے دیکھتا رہا، اسے سنتا رہا۔ اسے رئیس کی آواز اپنے کانوں میں کم جبکہ اپنے دل کی دھڑکنیں کسی جنگی ڈھول کی طرح زیادہ سنائی دے رہی تھیں۔ کنپٹی پر بے ساختہ پسینے کے چند قطرے ابھر آئے۔ اس کا ذہن ابھی تک اچانک تبدیلی کو قبول کرنے سے قاصر تھا۔ چلو آؤ، رئیس اورنگزیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج میں تمہیں ماضی کی ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جسے سننے کے بعد تمہارے ذہن میں اٹھنے والے بہت سے سوالوں کے طوفان تھم جائیں گے۔ آؤ، آج تمہیں تمہارے منتظر جوابوں سے روبرو کرتا ہوں۔ وہ اس کے کندھے کے گرد اپنا بازو پھیلائے اسے اپنے ساتھ لیے زینوں کی جانب بڑھا۔ ولی مشین کی مانند اس کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ دیر وہ دونوں اوپری منزل کی وسیع راہداریوں میں چلتے ہوئے رئیس اورنگزیب کے ذاتی پرائیویٹ کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دروازے پر پہنچ کر رئیس اورنگزیب نے دیوار میں نصب ایک جدید ڈیجیٹل لاک پر چند ہندسے ڈائل کیے۔ ایک ہلکی سی کلک کی آواز آئی اور بھاری دروازہ ایک جانب سرکتا ہوا کھل گیا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے اور دروازہ خودکار طریقے سے دوبارہ بند ہو گیا۔ باہر کی دنیا سے ان کا رابطہ منقطع ہوا۔ کمرے کے اندر جدید ترین ٹیکنالوجی اور قدیم نوادرات کا ایک حسین امتزاج تھا۔ ایک لمحے کو ولی کو لگا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں قدم رکھ چکا ہو۔ کمرہ جدید ترین ٹیکنالوجی اور قدیم بیش قیمت نوادرات کا ایک حیرت انگیز امتزاج تھا، لیکن اس سب سے بڑھ کر جو چیز ولی کی توجہ کھینچ رہی تھی وہ کمرے کی خاموشی تھی۔ ایک ایسی خاموشی
جو اپنے اندر کئی طوفان سمیٹے ہوئے تھی۔ رئیس اورنگزیب چند قدم آگے بڑھ کر ایک چمڑے کے صوفے کی جانب بڑھا، لیکن ولی کی نظر جیسے ہی بائیں دیوار پر نسبتاً اونچائی پر لگی ایک بڑی سنہری فریم والی پورٹریٹ پر پڑی، وہ جہاں تھا وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے ہوں۔ اس نے ناقابل یقین حیرت سے پہلے دیوار پر لگی اس پورٹریٹ کو دیکھا، پھر بے اختیار اس کا سر رئیس کی جانب گھوما جو اب اس کی پشت کی جانب تھا، مگر اس کی تمام تر توجہ اس تصویر پر مرکوز ہو چکی تھی۔ ایک عجیب سی ناقابل فہم کشش اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ شکستہ لرزتے قدموں سے چلتا ہوا کسی معمول کی طرح اس پورٹریٹ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ولی اپنی جگہ جیسے جم گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ رئیس اورنگزیب اور فجر معراج کے درمیان کوئی پرانا پیچیدہ کنیکشن تھا، اور رئیس فجر کو کسی بھی قیمت پر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مگر یہ کیا؟ یہ لڑکی، یہ تو ہو بہو فجر کی ہم شکل تھی۔ کیوں؟ یا شاید فجر اس کی ہم شکل تھی؟ کون تھی یہ؟ اس کا رئیس سے کیا تعلق تھا؟ اور سب سے بڑھ کر فجر سے کیا رشتہ تھا؟ سوال ہتھوڑوں کی طرح اس کے ذہن پر برسنے لگے۔ اس کا حلق کانٹا ہو گیا اور زبان تالو سے چپک گئی۔ ٹانگیں بے جان سی ہوتی محسوس ہوئیں، جیسے ابھی لڑکھڑا کر گر پڑے گا۔ ابھی تک اس گھر کے مکین اسے ماضی میں جو ہوا تھا وہ بتانے پر راضی نہیں ہوئے تھے۔ سب پر اسرار اور خاموش تھے۔ پھر خاموشی کے اس گہرے سمندر میں اسے رئیس کی بھاری گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ اب بھی پورٹریٹ کی جانب پشت کیے کھڑا تھا، شاید کھڑکی سے باہر سیاہ رات کو گھور رہا تھا۔ یہ گھر، یہ مینشن، رئیس نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، ہمیشہ سے اتنا سونا، اتنا ویران نہیں تھا۔ یہ دیواریں ہمیشہ سے ان سناٹوں کی زد میں نہیں تھیں۔ ایک وقت تھا جب یہاں بھی زندگی دوڑتی تھی، قہقہے گونجتے تھے، خوشیاں ناچتی تھیں۔ اس کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اب دھیرے سے پلٹا اور اس کی نگاہیں سیدھی اس پورٹریٹ پر جا ٹھہریں۔ اس کے چہرے پر اذیت کے سائے گہرے ہو گئے، اور آنکھوں میں ایک جانی پہچانی نفرت کی آگ بھڑک اٹھی، ویسی ہی نفرت جو وہ کبھی کبھی فجر کے لیے ظاہر کرتا تھا۔ ان سے ملو، اس نے پورٹریٹ کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ ہے منار معراج، فجر معراج کی بڑی بہن۔ ایک لمحے کا وقفہ، جیسے وہ ولی کو اس دھچکے سے سنبھلنے کا موقع دے رہا ہو۔ میری سب سے اچھی دوست اور میری منگیتر۔ یہ آخری الفاظ جیسے کسی بم کی طرح پھٹے۔ ولی بت بنے سانس روکے کھڑا رہا۔ اس کے چہرے کا رنگ لمحہ بلمحہ بدل رہا تھا۔ اسے کبھی کسی بھیانک خواب میں بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کسی ایسے پیچیدہ گہرے جال میں پھنس جائے گا۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ رئیس کا فجر سے کوئی تعلق تھا، کوئی پرانی کہانی ہے، مگر اتنی گہری، اتنی ذاتی، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ منار فجر کی بہن اور رئیس کی منگیتر، یہ سب کیا تھا؟ رئیس اب آہستہ آہستہ چلتا ہوا پورٹریٹ کے مزید قریب آ گیا۔ اس کی انگلیاں بے اختیار فریم کو چھو رہی تھیں۔ یہ وہ لڑکی ہے جسے میں نے اپنی کم عمری سے، اپنی شعور کی پہلی دہلیز سے ہی پسند کیا تھا۔ اس کی آواز میں ایک لمحے کو ٹوٹتی ہوئی نرمی آئی، مگر فوراً ہی وہ ایک ناقابل بیان تلخی میں بدل گئی۔ اور یہی وہ لڑکی ہے جس نے پورا اورنگزیب خاندان مٹا دیا، ہماری خوشیوں کو نظر لگا دی، ہماری نسلوں کو برباد کر دیا۔ اور اس کی شروعات پتہ ہے کب ہوئی تھی؟ اس نے ایک جھٹکے سے پلٹ کر ولی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف نفرت اور انتقام کی دہکتی ہوئی آگ تھی۔ اس کی شروعات تب ہوئی تھی جب افق، تمہاری ماں یعنی میری بڑی بہن، پڑھنے کے لیے پاکستان سے باہر گئی تھی۔ وہ دن ہماری بربادی کا پہلا دن تھا۔ رئیس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی جیسے وقت نے ایک جست بھری اور تیزی سے پڑ لگا کر ماضی کی جانب اڑان بھری۔ کمرے کی دیواریں دھندلانے لگیں۔ وقت کی کتاب کے بوسیدہ
زرد پڑ چکے اوراق ایک ایک کر کے پھڑپھڑانے لگے۔ ماضی کے وہ دریچے جن پر برسوں کی گرد جمی تھی چرچراہٹ کے ساتھ کھلنے لگے۔ ہاں، ماضی کے کچھ دفن شدہ تلخ رازوں سے پردہ اٹھنے لگا۔ کہانی کے نئے انچھوئے باب سامنے آنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ ولی آج خود کو ایک ایسے جال میں پھنسا محسوس کر رہا تھا جس کے دھاگے کئی دہائیوں پرانے تھے۔ وقت کی کتاب کے پنے تیزی سے پلٹے اور منظر دھندلا کر کئی سال پیچھے چلا گیا۔ اب رئیس اورنگزیب ایک 14 سالہ لڑکا تھا، مگر اپنی عمر کے مقابلے میں کہیں زیادہ پختہ اور سمجھدار نظر آتا تھا۔ اس نے نفیس سی ہلکے نیلے رنگ کی کاٹن کی شرٹ اور گہرے بھورے رنگ کی پینٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے سیاہ بال نفاست سے ایک جانب کو جمے ہوئے تھے اور گندمی رنگت پر ذہانت کی چمک تھی۔ وہ اپنی بڑی بہن اور منار کے تقریباً برابر قد کا ہو چکا تھا اور خود کو کسی 18 سالہ نوجوان سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے ساتھ افق اورنگزیب تھی، 21 سالہ، زندگی سے بھرپور، کتھئی چمکدار آنکھوں اور شانے تک آتے لہراتے کتھئی بالوں والی افق، اپنے نام کی طرح حسین اور وسیع سوچ کی مالک تھی۔ اس کی گود میں فرانس کافکا کا ناول دی ٹرائل کھلا پڑا تھا، اور تیسری 17 سالہ منار معراج، سنہری ریشم جیسے بال جو ہوا میں ہلکورے لے رہے تھے، اور ویسی ہی شفاف سنہری آنکھیں جن میں ایک عجیب سی معصومیت اور رحم دلی جھلکتی تھی۔ وہ کسی نازک پھول کی مانند تھی اور اس کے ہاتھ میں اسٹیفن کنگ کا ناول اٹ تھا۔ وہ تینوں اس وقت اورنگزیب حویلی کے وسیع و عریض مخملی گھاس والے لان میں شام کے اس پہر بیٹھے تھے جب ڈوبتے سورج کی آخری سنہری کرنیں ہر شے کو ایک تلسماتی رنگ عطا کر رہی تھیں۔ سبزہ زار کے بیچوں بیچ رکھی سفید سنگ مرمر کی گول میز اور اس کے گرد رکھی آرام دہ کرسیاں اس وقت کسی پینٹنگ کا سا منظر پیش کر رہی تھیں۔ قریب ہی گلاب کی کیاریوں سے بھینی بھینی خوشبو ماحول کو مزید مسحور کن بنا رہی تھی۔ رئیس کے ہاتھ میں فیودور دوستویفسکی کا شہرۂ آفاق ناول کرائم اینڈ پنشمنٹ تھا، اور وہ تینوں بڑی یکسوئی اور توجہ سے اپنے اپنے مصنف کی تخلیق میں غرق تھے۔ اس خاموش معاہدے کے تحت کہ کتاب کا ایک مخصوص حصہ ختم کرنے پر وہ اپنے اپنے مصنف کے انداز تحریر، فلسفے اور کردار نگاری پر گفتگو کرنا تھی۔ تقریباً 10 منٹ مکمل خاموشی میں بیت گئے۔ صرف ہوا کی ہلکی سرسراہٹ، دور کسی پرندے کی چہچہاہٹ اور اوراق پلٹنے کی کبھی کبھار آنے والی آواز اس سکوت کو توڑتی تھی۔ پھر سب سے پہلے رئیس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنی کتاب بند کی اور اسے آہستگی سے سنگ مرمر کی میز پر رکھا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کے ہلکے سے بل تھے۔ وقت ختم ہوا، اس نے قدرے بھاری آواز میں اعلان کیا، جیسے کوئی منصف فیصلہ سنا رہا ہو۔ اس کی آواز پر پہلے منار نے چونک کر کتاب سے نظریں اٹھائیں۔ اس کی سنہری پلکیں ایک دو بار جھپکیں اور پھر اس نے اپنی کتاب میز پر رکھ دی۔ اس کے چہرے پر اب بھی کرداروں کی اذیت کے تاثرات تھے۔ آخر میں افق نے مسکراتے ہوئے اپنی کتاب بند کی۔ تو جناب دوستویفسکی کے فین، آج کیا نئی دریافت ہوئی آپ کو انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں؟ اس نے رئیس کو چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ رئیس نے سنجیدگی سے جواب دیا، اس کا کمال یہ ہے کہ وہ کردار کے اندر اس کی روح کے نہا خانوں تک اتر جاتا ہے۔ وہ صرف کہانی نہیں کہتا، وہ انسان کے اندر کی جنگ دکھاتا ہے، ضمیر کی خلش، گناہ کا بوجھ اور پھر سزا کا خوف یا نجات کی تڑپ۔ اس کا ہر کردار ایک مکمل نفسیاتی مطالعہ ہے۔ منار نے نرمی سے اتفاق کیا، ہاں یہ تو ہے، لیکن اسٹیفن کنگ کا انداز بالکل مختلف ہے۔ وہ عام روزمرہ کے کرداروں کو غیر معمولی، اکثر خوفناک حالات میں ڈھال دیتا ہے۔ اس کی طاقت اس کے ماحول کی منظر کشی اور کرداروں کے خوف کو حقیقت کے قریب تر دکھانے میں ہے۔ وہ آپ کو کرداروں کے ساتھ ڈرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا، لیکن اس کے خوف میں بھی کہیں نہ کہیں انسانی جذبات، خاص طور پر بچوں کی معصومیت اور دوستی کی طاقت چھپی ہوتی ہے۔ افق نے دونوں کی باتیں غور سے سنی اور پھر بولی، اور کافکا؟ کافکا تو بالکل ہی الگ دنیا ہے۔
اس کے ہاں نہ واضح پلاٹ ہوتا ہے اور نہ ہی کرداروں کی کوئی سیدھی سادی نفسیات۔ اس کے کردار ایک ایسی نامعلوم غیر مرئی طاقت یا نظام کے سامنے بے بس ہوتے ہیں جسے وہ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ایک عجیب سی بیگانگی، الجھن اور وجودی کرب، یعنی ایگزسٹینشیل ڈریڈ اس کی تحریروں کا خاصہ ہے۔ میرا خیال ہے ان تینوں میں ایک چیز مشترک ہے، یہ تینوں ہی انسانی وجود کی پیچیدگیوں اور تاریک پہلوؤں کو کھنگالتے ہیں، اور دوستویفسکی اخلاقی اور روحانی کرب کو، کنگ سماجی اور مافوق الفطرت خوف کو، اور کافکا ایک بے معنی اور موسیقی خیز نظام میں فرد کی بے بسی کو۔ رئیس نے سنجیدگی سے تجزیہ پیش کیا۔ بالکل، افق نے تائید کی، اور اختلاف یہ ہے کہ دوستویفسکی کے ہاں پھر بھی کہیں نہ کہیں امید یا کم از کم نجات کی ایک موہوم سی کرن نظر آتی ہے، چاہے وہ شدید اذیت سے گزر کر ہی ملے۔ کنگ کے ہاں اچھائی اور برائی کی واضح تقسیم ہوتی ہے اور اکثر اچھائی جیت جاتی ہے، بھلے کتنی ہی قربانیوں کے بعد صحیح۔ منار نے آہستہ سے اضافہ کیا، لیکن کافکا کے ہاں، وہاں تو بس ایک نہ ختم ہونے والی بھول بھلیاں ہے، ایک ایسا مقدمہ جس کا کوئی فیصلہ نہیں، ایک ایسا قلعہ جس تک رسائی ناممکن ہے۔ وہاں امید کی کوئی گنجائش ہی نہیں لگتی، بس ایک مسلسل گہری ہوتی ہوئی مایوسی۔ اس کی آواز میں ایک ہلکی سی مایوسی در آئی تھی۔ ڈوبتے سورج کی آخری کرنیں اب ان کے چہروں پر پڑ رہی تھیں، ان کے بالوں میں سنہری جھلکیاں پیدا کر رہی تھیں۔ لان میں خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی اب پہلے سے زیادہ پرمعنی تھی۔ ان نوجوان ذہنوں میں الفاظ، کردار اور فلسفے گردش کر رہے تھے، ایک ایسی دنیا کی بنیاد رکھ رہے تھے جو ابھی ان کی سمجھ سے بھی بالا تر تھی۔ یہ وہ پرسکون لمحات تھے، اس طوفان سے پہلے کی خاموشی کے، جس نے آگے چل کر ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ منظر یکدم ہی بدل گیا۔ یہ ایک مختلف دن تھا، اور اورنگزیب حویلی پر ایک قیامت بن کر اترا تھا جب افق کے بیرون ملک جانے کی خبر پکی ہوئی۔ وہ فیشن ڈیزائننگ کی دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتی تھی، ایک مشہور ادارے میں اس کا ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ یہ خبر جتنی افق کے لیے خوشکن تھی، 14 سالہ رئیس کے لیے اتنی ہی دل دہلا دینے والی تھی۔ افق صرف اس کی بڑی بہن نہیں تھی، وہ اس کی استاد، اس کی رازداں، اس کی بہترین دوست تھی۔ رئیس نے زندگی کے آداب، گفتگو کا سلیقہ، کتابوں کا انتخاب، یہاں تک کہ خود کو ایک جینٹل مین بنانے کا ہر گر افق سے ہی سیکھا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دنیا میں افق اور منار کے علاوہ کوئی تیسرا دوست تھا ہی نہیں۔ وہ ان دونوں کے ساتھ ہی کائنات کے ہر موضوع پر بحث کر سکتا تھا۔ خبر سنتے ہی رئیس بھاگ کر اپنے کمرے میں گھس گیا تھا اور اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ گھنٹوں بیت گئے تھے۔ اس وقت افق اور منار اس کے بند دروازے کے باہر کھڑی تھیں، بار بار دستک دے رہی تھیں۔ افق کی آواز میں بے بسی اور محبت تھی۔ رئیس، دروازہ کھولو پلیز، میری بات تو سنو۔ رئیس دیکھو، آپ ہی کب سے پریشان ہو رہی ہیں، باہر آ جاؤ نا، ہم سب ہیں تمہارے پاس۔ منار کی آواز سنائی دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا، بس ایک ایسی خاموشی جو باہر کھڑی دونوں لڑکیوں کے دلوں کو کاٹ رہی تھی۔ رئیس کے لیے افق کا جانا جیسے جسم سے روح کا نکلنا تھا۔ منظر پھر سے بدل گیا۔ یہ وسیع و عریض لاؤنج تھا، جہاں حویلی کے تقریباً سبھی چھوٹے بڑے افراد جمع تھے۔ ایک طرح سے افق کے لیے الوداعی نشست تھی، مگر اس تمام چہل پہل اور باتوں کے شور میں ایک کونے میں صوفے پر 14 سالہ رئیس منہ بسورے ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس کا گندمی چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ شروع سے جانتا تھا کہ افق ایک نہ ایک دن اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جائے گی۔ یہ ان کے خاندان کی روایت نہیں تھی، مگر افق کا شوق تھا، اور اس شوق کے عملی جامہ پہننے کا سن کر وہ جیسے ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ افق کے بغیر اپنی زندگی کا، حویلی کے در و دیوار کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور افق کے لیے بھی وہ صرف 7 سالہ چھوٹا بھائی نہیں تھا، وہ اسے اور باقی چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اپنی اولاد کی طرح پیار کرتی تھی، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ منار اس کی سب سے اچھی، تقریباً بہن جیسی سہیلی تھی۔
लाउंज में बैठा रईस कनखियों से शिकवा कना नजरों से कभी कभार उफक को देख लेता, जो सबसे हंस बोल रही थी, मगर जिसकी आंखों में भी एक नमी सी तैरती रहती जब वो रईस को देखती। आखिरकार जब लोगों की तवज्जो कुछ कम हुई, रईस दबे कदमों उफक के पास आया। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। मुझे मुझे भूल तो नहीं जाएंगी ना वहां जाकर? वो डरते डरते मासूमियत से पूछ रहा था। उसकी स्याह आंखों में एक अनजाना खौफ पंजे गाड़े बैठा था। उसे शिद्दत से ये एहसास हो रहा था कि उफक अगर एक बार गई तो फिर शायद कभी वापस नहीं आएगी। उफक ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने पास बिठाया। कैसे भूल सकती हूँ अपने जेंटलमैन को? मैं बस पढ़ने जा रही हूँ, जल्द वापस लौट आऊंगी। मगर रईस का दिल ना माना, और फिर ऐसा ही हुआ। वो कभी वापस नहीं आई। मंजर फिर से बदला। 1 साल तेजी से गुजर चुका था। अब 15 साला रईस टेलीफोन का रिसीवर कान से लगाए लाइब्रेरी की खिड़की के पास खड़ा था। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जो उसके दिल की कैफियत की अक्कास थी। उसने स्याह रंग का 3 पीस सूट पहना हुआ था। सफेद शर्ट का कॉलर करीने से कोट के ऊपर था। बाल नफासत से जमे हुए थे। वो मुकम्मल तौर पर एक नौजवान जेंटलमैन लग रहा था, सिवाय उसकी आंखों के। उसकी बड़ी स्याह आंखों से मोटे मोटे आंसू किसी ना रुकने वाले सिलसिले की तरह बह रहे थे, उसके गालों को भिगो रहे थे। वापस आ जाएं उफक, प्लीज वापस आ जाएं। आपने आपने तो कहा था आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी, कभी अकेला नहीं करेंगी। उसकी आवाज सिसकियों में डूब रही थी। वो अपनी बहन के लिए, अपनी आइडियल के लिए रो रहा था। वो बहन जो किसी जोसेफ नामी ईसाई लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, और ये बात अहमद औरंगजेब साहब के लिए नाकाबिले कबूल थी। खानदान की इज्जत, रवायात सब दाव पर लग चुकी थीं। दूसरी तरफ से उफक की आवाज आई, साफ मगर भर्राई हुई। मैं नहीं आऊंगी रईस, मैं जोसेफ को नहीं छोड़ सकती, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। रईस को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। हजार वादे करने वाली, उसे दुनिया का सबसे अच्छा भाई कहने वाली बहन ने उसे, उन सब को पहला और शायद सबसे बड़ा धोखा दिया था। वो लड़की जिसे औरंगजेब खानदान की पहली बेटी होने का मान बख्शा था, वो आज उन्हें, उनकी मोहब्बत, उनकी इज्जत, सब कुछ ठुकरा कर एक गैर के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए चली गई थी। उसने अपनी मोहब्बत को खानदान पर तरजीह दे दी थी। रईस के हाथ से फोन का रिसीवर छूटकर नीचे कालीन पर गिर पड़ा। वो वहीं खिड़की के पास घुटनों के बल गिरा और अपने दोनों हाथों में सर देकर फूट फूट कर रोने लगा। उसका मजबूत नौजवान वजूद किसी कटी हुई शाख की तरह लरज रहा था। ये 15 साला रईस का पहला बड़ा सदमा था, पहला बड़ा सबक था कि मोहब्बतें और रिश्ते कितने बेमानी और खोखले हो सकते हैं। उस दिन उसके अंदर का मासूम बच्चा कहीं मर गया था, और एक नए, ज्यादा सख्त और शायद ज्यादा बेरहम रईस ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। हवेली में एक कोहराम बरपा था। उफक के जोसेफ से शादी करने और वापस ना आने के फैसले ने औरंगजेब हवेली की फजा में जहर घोल दिया था। बड़ों की एक हंगामी मीटिंग बुलाई गई थी, जहां हर चेहरे पर परेशानी और गुस्सा आया था। मनार जो अभी यूनिवर्सिटी की दुनिया में गुम थी और अपने पर फैलाकर उड़ने को तैयार थी, उसे खबर मिली कि उसका रिश्ता अपने से 3 साल छोटे रईस से तय कर दिया गया है। उफक की वजह से जो बदनामी खानदान को मिली थी, उसे धोने के लिए ये फैसला किया गया था कि मनार की वजह से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही मनार पर सख्ता तारी हो गया। रईस से मंगनी? अम्मा, वो अभी 15 साल का है और मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, उससे मंगनी कैसे कर सकती हूँ? वो मेरे भाइयों जैसा है। उसकी आवाज में तकलीफ और बेयकीनी थी। औरंगजेब हवेली में एक बार फिर तूफान बरपा हो गया। मनार अपनी जगह अड़ी रही और घर के बुजुर्ग अपनी जगह। रईस के लिए मनार एक बेहतरीन लड़की थी। वो उससे अच्छी लगती थी, रहमदिल और खूबसूरत थी, मगर उसके दिल में मनार के लिए किसी और तरह के जज्बात अभी नहीं थे। मनार के हजार मना करने के बावजूद रईस और मनार का रिश्ता पक्का कर दिया गया। इस रिश्ते के बाद मनार,
جو افق کے جانے کے بعد رئیس کو سب سے زیادہ عزیز ہستی سمجھتی تھی، اب اس سے خار کھانے لگی۔ وہ اس سے دور ہوتی گئی۔ اسے رئیس سے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ ابھی چھوٹا تھا اور منار اپنے سے چھوٹے لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اورنگزیب حویلی کی رونقیں مزید ختم ہو گئیں۔ نہ مووی نائٹس رہی، نہ بک نائٹس، اور نہ ہی چھٹیاں گزارنے کے دن۔ سب کچھ ختم ہونے لگا۔ رئیس کو اپنے باپ دادا کے کام میں شروع سے دلچسپی تھی۔ وہ اپنے کالج کے بعد وہیں جانے لگا۔ زرتاش اور زناب دونوں جڑواں تھیں اور چھوٹی تھیں، جبکہ ولی تو رئیس سے 10 سال چھوٹا تھا۔ رئیس کو اپنا بھائی بہت پیارا تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اور پھر پتہ نہیں کہاں سے منار کی زندگی میں فرقان گردیزی آ گیا۔ 25 سالہ فرقان پہلی ہی نظر میں منار کو پسند آ گیا تھا۔ وہ جو حویلی کے ماحول اور رئیس سے دوری سے تنگ آ گئی تھی، فرقان اس کے لیے ایک ڈسٹریکشن ثابت ہوا۔ یونیورسٹی جاتے جاتے اس کے قدم کب فرقان کی جانب اٹھنے لگے، اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور یہ قدم ایسی بربادی لائے جو آج تک نہیں مٹی تھی۔ یہ شام کا پہر تھا۔ لان میں دھیمی روشنی پھیل رہی تھی۔ منار فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نئی چمک تھی۔ رئیس نے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک امید سی جاگی۔ وہ آہستہ سے لان کے باغیچے کی جانب بڑھا اور وہاں سے چند سفید پھول توڑ کر اس کی جانب بڑھا، جبکہ منار کو وہ زہر لگنے لگا۔ وہ ابھی 15 سال کا تھا، مگر خود کو جانے کتنا بڑا سمجھتا تھا۔ اور پھر رئیس اس کی جانب پھول بڑھا رہا تھا اور وہ اسے دھتکار رہی تھی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو رئیس؟ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تم میری پسند نہیں ہو۔ میں تم سے کوئی رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ وہ غصے سے چلائی۔ اس کی آواز میں اس قدر نفرت تھی کہ رئیس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ جو آہستہ آہستہ افق کے غم سے نکل رہا تھا، منار نے اسے بری طرح توڑ ڈالا تھا۔ پھول اس کے ہاتھ سے گر کر بکھر گئے، جیسے اس کے دل کے ٹکڑے۔ رئیس نے ایک نظر بکھرے پھولوں پر ڈالی اور پھر پلٹ کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ منار کے دل میں ایک لمحے کو بھی شرمندگی نہ آئی۔ وہ بس اپنی آزادی چاہتی تھی۔ کہاں کم عمر رئیس اور کہاں سمجھدار فرقان گردیزی۔ منظر پھر سے بدل گیا۔ یہ مزید 1 سال بعد کی بات تھی۔ اورنگزیب حویلی میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ حویلی جو کبھی قہقہوں اور رونقوں کا مرکز تھی، آج موت اور ماتم کی چادر اوڑھے سوگوار کھڑی تھی۔ کچھ دن پہلے اورنگزیب ٹیکسٹائل میں لگی آگ نے خاندان کی کمر توڑ دی تھی، مگر آج کا حادثہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ جس گاڑی میں رئیس کو جانا تھا، اس میں آفاق احمد، بی جان زرناب، 10 سالہ ولی اور زرتاش سوار تھے۔ ایک خوفناک تصادم ہوا اور سب کے سب زندگی کی بازی ہار گئے۔ رئیس، 16 سالہ رئیس، پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ اس کی پوری کائنات لٹ گئی تھی۔ اس کے باپ، اس کی بہن اور بھائی کے خون سے لت پت جسم اس کے سامنے رکھے تھے۔ ان کے چہرے کفن کی مانند سفید پڑ چکے تھے، جیسے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ بچا ہو۔ ہر طرف رونے بلکنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو فرش پر گری ہوئی تھی اور ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھی چیخ اٹھے، مگر اس کے گلے سے آواز ہی نہ نکل سکی۔ پھر اس کی نظریں اٹھیں اور سیدھی منار پر جا ٹھہریں۔ اس کی رنگت بھی ویسی ہی سفید تھی، چہرے پر خوف اور صدمہ نمایاں تھا۔ آج ان دونوں کی نظریں پل بھر کو ٹکرائیں اور اسی لمحے رئیس کو اپنی ڈبڈباتی آنکھوں سے اس کا عکس دھندلا ہوتا محسوس ہوا۔ منار نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، شدید خوف، اور رئیس کو دنیا میں سب سے زیادہ نفرت منار سے محسوس ہوئی۔ وہ جسے کبھی رحم دل لڑکی سمجھتا تھا، جس نے ایک پورا خاندان برباد کر دیا تھا۔ یہ حادثہ محض ایک اتفاق نہیں، بلکہ کسی گہری سازش کا نتیجہ تھا، جس کی جڑیں منار کے نئے تعلقات میں پیوست تھیں۔ حویلی کی فضا میں غم کے بادل مزید گہرے ہو گئے تھے۔ ایسی ہولناک خاموشی چھائی جو آج تک جاری تھی۔ ماضی کا تسلسل ایک جھٹکے سے ٹوٹا۔ رئیس کے لبوں سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ وہ کبھی کبھار سگار پیتا تھا جب وہ نہایت دباؤ میں ہوتا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا ولی خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس نے ماضی کے کچھ مبہم مناظر سے پردہ اٹھایا تھا۔
مگر کیا سچ صرف یہی تھا؟ منار کا کیا ہوا؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ رئیس نے دھوئیں کے مرغولوں میں ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سگار ایش ٹرے میں رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ گہری سانس لے کر جیبوں میں ہاتھ اڑس لیے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے زہر پی لیا، جذبات و احساسات سے بالکل عاری لہجہ۔ فجر کا اس سب میں کیا قصور ہے؟ اس بار ولی اپنی جگہ سے اٹھا۔ رئیس نے چونک کر اسے دیکھا۔ بھویں سکڑ گئیں۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسکین کر رہا ہو، جبکہ ولی خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ منار کی بہن ہے، یہ قصور کافی تھا، مگر اسے منار کا چہرہ لے کر پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ڈارک لارڈ کا چہرہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ در و دیوار بے جان ہوتے محسوس ہوئے۔ ولی نے سنا مگر کہا کچھ نہیں۔ پھر رئیس اسے اپنی جانب بڑھتا نظر آیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، جانچتی نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے، جبکہ ولی کا چہرہ سپاٹ تھا۔ پھر رئیس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کا دایاں گال تھپ تھپایا۔ تم پر اندھا بھروسہ کر رہا ہوں، مجھے اندھا مت کرنا۔ اس ایک جملے میں بہت کچھ تھا، مان، حکم اور وارننگ۔ ولی اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ چلو سو جاؤ اب، صبح تمہیں منار جا کر جی حضوری بھی کرنی ہے۔ وہ استہزائیہ کہتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ولی شل ہوتی ٹانگوں کے ساتھ وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ ایک ناگ کو ایک ناگن بہت پہلے پہچان گئی تھی۔ وہ فجر معراج کو تڑپا تڑپا کر مارے گا۔ وہ اسے وہ ساری اذیتیں دے گا جو اسے ملی تھیں۔ وہ اسے ساری دنیا سے بچا کر اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے گا۔ اذانیں ہونے والی تھیں۔ صبح صادق کا نور ابھی پھوٹا نہیں تھا، مگر ولی کے اندر کی دنیا میں ایک نئی سحر طلوع ہو رہی تھی۔ وہ اس کمرے میں تھا جو کبھی اس کی ماں افق کا تھا، جہاں در و دیوار پر اس کی کئی تصویریں لگی تھیں، اس کے ہنستے مسکراتے لمحوں کی گواہی دے رہی تھیں۔ وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا، اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ پچھلے 7 مہینوں میں اس نے رئیس کو اتنا تو جان لیا تھا کہ وہ دوستی ہو یا دشمنی، پیچھے نہیں ہٹتا۔ رئیس نے جس قدر فجر پر ان 7 ماہ میں ان کے ذریعے نظر رکھوائی تھی، وہ اسے یوں ہی نہیں جانے دے گا۔ وہ اسے مار دے گا؟ جتنا وہ سوچ رہا تھا، دماغ پھٹتا جا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے رئیس سے کوئی مسئلہ تھا یا وہ اس سے نفرت کرتا تھا، بلکہ رئیس تو اس کے لیے بہت اہم تھا۔ وہ شخص جو اس کی ماں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا، پھر وہ اس سے نفرت کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے بے اختیار بستر کے ساتھ رکھے سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھولا۔ اس میں سے ایک پرانی خستہ حال ڈائری نکالی۔ یہ وہی ڈائری تھی جو اس کی نینی نے اسے تب دی تھی۔ یہ انہیں تب ملی تھی جب افق نے خودکشی کی تھی، ان کے سامان سے ملی تھی۔ ڈائری اس کے ہاتھ میں ایک بوجھ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ڈائری کھولی اور چند صفحات پلٹنے کے بعد اس کی نظریں ایک سطر پر جم گئیں۔ افق کی لکھی ہوئی تحریر، اس کے زخموں کی زبان اس کے سامنے تھی۔ ولی، جب تم بڑے ہو جاؤ گے نا، تو پاکستان جانا، رئیس سے ملنا، وہ بہت پیارا ہے۔ اب تو جوان ہو گیا ہوگا، وہ جینٹل مین ہے اور مجھے دنیاوی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ میرے لیے اولاد جیسا ہے، تم اس سے ضرور ملنا۔ میں نے تمہارا نام رئیس سے چھوٹے بھائی کے نام پر رکھا ہے، اس کا نام ولی اورنگزیب ہے۔ وہ نیلی آنکھوں والا بچہ بہت پیارا ہے، لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ میں کبھی واپس نہیں جا پاؤں گی، کبھی ان سے نہیں مل پاؤں گی، تو میں نے تمہارا نام ولی رکھا۔ اس کا نام بھی میں نے ہی رکھا تھا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جس خاندان نے مجھے پالا، مجھے اپنی بیٹی بنایا، مجھے اپنا نام دیا، میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ الفاظ اپنی جگہ زخمی تھے، جیسے ہر حرف خون میں ڈوبا ہو۔ ولی کا سانس اوپر تلے ہونے لگا۔ ڈائری کے الفاظ اس کے وجود میں اتر رہے تھے۔ اسے اپنا وجود چاروں طرف سے عنکبوت کے نرم لیکن مضبوط ریشوں میں پھنسا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ایک طرف فجر تھی، اس کی بیوی، وہ جس کے لیے پاکستان آیا تھا، وہ جس کا ولی تھا، اس کا حال، اس کا مستقبل، اس کی حقیقت، اور دوسری طرف رئیس تھا،
اس کی ماں کے لیے سب سے اہم انسان، وہ جو اس پر اندھا بھروسہ کر رہا تھا، وہ جس نے اسے اپنا خاندانی نام دیا تھا، اس کا ماضی، اس کی جڑیں۔ اس کے دل میں ایک خوفناک جنگ جاری تھی۔ وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک طرف محبت اور نئی زندگی کی کشش تھی تو دوسری طرف خون کے رشتے اور ماں کی آخری خواہش۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسے چنے۔ اس جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر ہی اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھا تھا، گھٹنے موڑے، دونوں ہاتھ سر پر رکھے، وہ جھکا ہوا تھا۔ وہ تھک گیا تھا، لیکن جنگ تو ابھی باقی تھی۔ وہ جس لڑکی کے لیے ایک دنیا جیت کر آیا تھا، وہ اسے ابھی تک پہچان نہیں پائی تھی۔ وہ اس کے لیے صرف ملازم کی حیثیت رکھتا تھا۔ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا تھا، مگر جو بھی ہوتا وہ معمولی تو بالکل نہ ہوتا۔ مگر وہ اتنا جانتا تھا، وہ فجر معراج کو کسی صورت مرنے نہیں دے سکتا۔ اگلی صبح منار میں سورج کی کرنیں شیشے کی دیواروں سے چھن کر دفتر کے نفیس ماحول کو روشن کر رہی تھیں۔ فجر اپنے آفس میں تھی، کام میں بے طرح غرق۔ آج اس نے ایک کاٹن کی سیاہ بیگی پینٹ پہن رکھی تھی، جس کے اوپر لیونڈر رنگ کا کٹ آؤٹ فیبرک میں ایک شارٹ ٹاپ تھا۔ اس کے چھوٹے بال ایک جانب چٹیا کی صورت میں جمے تھے، مگر کچھ لٹیں پھر بھی آزادانہ جھول رہی تھیں۔ کانوں میں چمکتی بالیاں اس کے انداز کو مزید نکھار رہی تھیں۔ اس نے انٹر کام کا بٹن دبایا۔ ولی، میرے کمرے میں آؤ۔ کچھ ہی لمحوں میں دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ پچھلی پوری رات کی بے خوابی اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقوں کی صورت نمایاں تھی۔ انداز میں ایک الجھن سی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک سرد جنگ سی چل رہی تھی، ایک تناؤ جو بظاہر نظر نہیں آتا تھا مگر ان کے ہر انداز، ہر لفظ میں چھپا تھا۔ اس سب کے باوجود کام اپنی پوری توجہ سے جاری تھا۔ جی میڈم، ولی نے خشک لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں پروفیشنل انداز غالب تھا۔ فجر نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر بات کی۔ آج رات سارا کا نکاح ہے، ہمیں جانا ہوگا، تمہیں اپنی تیاری کرنی ہوگی۔ ولی نے صرف سر ہلایا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ فجر نے لمحہ بھر کے لیے اسے غور سے دیکھا۔ اسے ولی کا یہ غیر معمولی طرز عمل کھٹکتا تھا۔ جب وہ جانے کے لیے مڑا تو فجر کی آواز نے اسے روک دیا۔ تم گلگت سے ہو نا؟ سوال غیر متوقع تھا۔ ولی وہیں رک گیا۔ اس کی پیٹھ فجر کی طرف تھی۔ دل کی دھڑکن ایک لمحے کو بے قابو ہوئی مگر اس نے فوراً خود پر قابو پایا اور پھر وہ آہستہ سے پلٹا۔ جی میڈم۔ اس کا انداز اب بھی پروفیشنل تھا۔ فجر اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگائے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ میں ویسے تمہارے علاوہ کبھی گلگت کے لوگوں سے نہیں ملی، کیا تم مجھے اپنی فیملی دکھاؤ گے؟ یہ سوال اس قدر سنجیدہ انداز میں پوچھا گیا تھا کہ ولی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سایہ سا آ کر گزر گیا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ گلگت کی فیملی؟ جی میڈم، ضرور۔ اس نے صرف یہی کہا، ایک بے ساختہ جھوٹ جسے اب وہ نبھانے پر مجبور تھا۔ فجر نے اسبات میں سر ہلایا۔ ولی نے ایک لمبی سانس لی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے 15 منٹ بعد ولی اپنی سیٹ پر بیٹھا گروپ ویڈیو کال کر رہا تھا۔ کال ملتے ہی نیل نے بھی ویڈیو کال جوائن کر لی تھی۔ کیا ہوا ولیم، سب ٹھیک ہے؟ نسا کی آواز میں تشویش تھی۔ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، بس ایک چھوٹی سی مشکل ہے، اس نے پریشان کن انداز میں کہا۔ کیا ہوا؟ نیل نے پوچھا۔ ولی نے پوری بات بتائی۔ نیل یہ سن کر بے طرح ہنس پڑا۔ اس کا قہقہہ فون پر گونجا۔ بیٹا، بیویوں سے ہوشیاریاں نہیں چلتی، اب بھگتو۔ اس کا انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ ولی جھنجھلا گیا۔ ہاں، میں بھگت رہا ہوں اور میرے ساتھ تم لوگ بھی بھگتو گے۔ جلد از جلد مجھے تم لوگوں کے مشرقی حلیے میں چند تصاویر چاہیے۔ جہاں سے بھی کرو، جیسے بھی کرو، مجھے نہیں پتا۔ اس نے خود پر قابو پاتے تیز آواز میں کہا۔ مشرقی حلیے میں ہم کہاں سے لائیں گے؟ نسا حیران تھی۔ مجھے نہیں پتا، جلدی کرو اور وہ بھی آج رات سے پہلے۔ یہ میڈم کچھ زیادہ ہی متجسس ہوتی جا رہی ہیں۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کا دماغ اچھا خاصا ہل چکا تھا۔ ایک جانب رئیس تو دوسری جانب فجر، وہ بیچ میں پھنس چکا تھا۔
تم تو اچھے پھنسے ہو۔ نیل کی بتی سی بند نہیں ہوئی۔ اب بس کرو ہنسنا اور کام پر لگو۔ مجھے جلد از جلد کوئی حل چاہیے ورنہ فجر کی نظروں سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے جھنجھلا کر فون بند کر دیا۔ دن کے پچھلے پہر فجر کا کمرہ ایک مخصوص خاموشی میں ڈوبا تھا۔ اچانک انٹر کام کی آواز گونجی۔ میڈم، کوئی فلک عالمگیر آپ سے ملنے آئی ہیں۔ فجر نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ میں پکڑے فیبرک کے نمونے پر سے نظر ہٹائی۔ فلک عالمگیر، ایک نام جو حال ہی میں ادبی حلقوں میں گونج رہا تھا۔ وہ بیسٹ سیلنگ کتابوں کی مصنفہ۔ اسے فوراً یاد آ گئی۔ انہیں گیسٹ روم میں بھیج دو، میں ابھی آتی ہوں۔ گیسٹ روم فجر کے دفتر کے داخلی دروازے کے قریب ہی تھا۔ یہاں کی فضا دفتر کے باقی حصے سے قدرے نرم تھی، کم روشنی اور کچھ آرٹ پیسز کے ساتھ۔ فلک وہاں کھڑی تھی، سیاہ رنگ کی شارٹ فراک پہنے۔ اس کے گھنگریالے بال ایک چٹیا میں گندھے تھے اور ایک سیاہ ریشمی دوپٹہ اس کے گلے میں تھا۔ اس کی لمبی مڑی ہوئی پلکیں حیرت سے اٹھ جھک رہی تھیں۔ وہ منار کے ماحول کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ دنیا باہر کی دنیا سے بہت الگ تھی۔ یہ وہی دنیا تھی جس کا تجربہ حاصل کر کے وہ لکھنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد فجر وہاں نمودار ہوئی۔ اس کا چشمہ بالوں میں ٹکا تھا۔ دونوں نے ایک پل کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا۔ فجر اپنے سینے پر بازو باندھے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی فلک کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک گہری سوچ تھی۔ فلک نے پہلے سلام کیا، السلام علیکم۔ فجر نے سلام کے جواب میں ہلکا سا سر ہلایا، پھر اس کی آواز سنائی دی۔ اس کا لہجہ بالکل کسی انٹرویو لینے والے جیسا تھا، مگر انداز عام تھا۔ مس فلک، آپ نے پچھلے 15 منٹ میں منار میں کیا دیکھا؟ فلک پل بھر کو ٹھٹکی۔ وہ ذہین لڑکی تھی، 2 بیسٹ سیلنگ کتابوں کی مصنفہ۔ اسے چند لمحے لگے حالات سمجھنے میں اور پھر وہ مسکراتے ہوئے بولی، بہت سی روشنی اور بہت سیاہی۔ فجر کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ آئی۔ تمہارے نزدیک سیاہی کیا ہے اور روشنی کیا ہے؟ فلک نے ایک لمبی سانس لی، جیسے اپنے الفاظ کو ترتیب دے رہی ہو۔ دونوں اپنی اپنی جگہ کھڑی نہیں۔ روشنی وہ چمک ہے جو میں تخلیق کرتی ہوں۔ یہ آئیڈیاز کا بہاؤ ہے، رنگوں کا امتزاج، انوکھے ڈیزائنز کی تشکیل۔ یہ لوگوں کی محنت ہے جو اس برانڈز کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ وہ خواب ہیں جو یہاں حقیقت بنتے ہیں۔ اور سیاہی، سیاہی وہ پردہ ہے جو اس چمک کے پیچھے ہے۔ یہ وہ جدوجہد ہے جو ہر خوبصورت چیز کی بنیاد میں ہوتی ہے۔ یہ وہ خاموشیاں ہیں جو تخلیق کار کو خود سے جوڑتی ہیں۔ یہ وہ تھکن ہے جو کامیابیاں سمیٹنے کے بعد آتی ہے۔ اور شاید وہ پراسرار دنیا جو ہر چیز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، جہاں سب کچھ ظاہر نہیں کیا جاتا۔ فجر نے سنتے ہوئے سر ہلایا۔ ایک مصنفہ ہونے کی حیثیت سے تم ان سب کو کیسے دیکھتی ہو؟ ایک مصنفہ ہونے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں ہر چیز میں کہانی دیکھتی ہوں۔ میں صرف رنگ نہیں دیکھتی، میں ان رنگوں کے پیچھے چھپی روح کو محسوس کرتی ہوں۔ میں کسی ڈیزائن کو صرف ایک لباس کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ اس میں بننے والے کردار کو دیکھتی ہوں۔ میری نظر ہر چیز میں ایک ہڈن لیئر ڈھونڈتی ہے۔ میں الفاظ کے ذریعے ان خاموشیوں کو آواز دیتی ہوں جو عام طور پر نظر انداز کی جاتی ہیں۔ میں انسانی جذبات کی گہرائی میں اترتی ہوں اور انہیں اپنے الفاظ میں پروتی ہوں۔ یہ میری خوبی ہے کہ میں دکھائی دینے والے سے پرے دیکھ سکوں۔ اس کی آواز میں ایک گہرا یقین تھا۔ فجر اب مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اور تمہارے مطابق ایک کاسٹیوم ڈیزائنر اور ایک رائٹر میں کیا فرق ہے اور کیا مماثلت ہے؟ فلک نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ نظریں فجر کے چہرے پر جمی رہیں، پھر وہ گویا ہوئی۔ فرق یہ ہے کہ آپ ایک کاسٹیوم ڈیزائنر کپڑوں کے ذریعے کردار تخلیق کرتی ہیں۔ آپ ایک شخصیت کو باہر سے تراشتی ہیں۔ آپ کا کینوس انسان کا جسم ہے اور آپ کا میڈیم کپڑا، جبکہ میں ایک رائٹر الفاظ کے ذریعے کردار تخلیق کرتی ہوں۔ میں ایک شخصیت کو اندر سے بناتی ہوں۔ میرا کینوس کاغذ ہے اور میرا میڈیم الفاظ۔ وہ رکی، پھر مسکرائی۔ لیکن مماثلت بہت گہری ہے۔ ہم دونوں ہی کہانیاں سناتے ہیں۔ آپ کپڑوں کے ذریعے کہانی سناتی ہیں کہ یہ شخص کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اور میں الفاظ کے ذریعے کہانی سناتی ہوں
کہ یہ کردار کیا سوچتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے، اس کا اندرونی سفر کیا ہے۔ ہم دونوں ہی تخلیق کار ہیں، ہم دونوں ہی دنیا کو ایک نیا تناظر دیتے ہیں، اور ہم دونوں ہی خوبصورتی کی تلاش میں رہتے ہیں، چاہے وہ خوبصورتی کسی ریشمی کپڑے میں ہو یا کسی گہرے جملے میں۔ ہم دونوں ہی خوابوں کو حقیقت کا روپ دیتے ہیں، بس ہمارے ذرائع مختلف ہیں۔ اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ فجر نے گہری نظروں سے فلک کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجب سی چمک تھی۔ اس لڑکی کی باتوں میں ایک پراسرار گہرائی تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ یہ انٹرویو نہیں تھا، یہ ایک روحوں کی ملاقات تھی، ایک ایسا تھرلنگ جذبہ جس کی فلک نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ تم نے روشنی اور سیاہی کی بات کی، خوبصورتی کی بھی کی، مگر مجھے خوبصورتی سے زیادہ ہولناکی پسند ہے۔ کیا تم ہولناک کہانیاں لکھ سکتی ہو؟ ایسی کہانیاں جو روح کو چھیڑ دیں، جو خوابوں میں بھی پیچھا کریں۔ اس کی آواز میں ایک سرور تھا جو عام طور پر نظر نہیں آتا تھا۔ فلک لمحہ بھر کو خاموش ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی کوئی پرچھائی گہری ہوئی، پھر اس نے ایک لمبی سانس لی۔ 2.5 سال پہلے تک شاید نہیں، تب میری دنیا بہت خوبصورت اور سادہ تھی، مگر اب بہت کچھ دیکھ چکی ہوں۔ انسانی فطرت کی گہرائیوں میں چھپی ہولناکی، زندگی کے غیر متوقع موڑ، سبھی کچھ۔ اب میں ہولناک کہانیاں لکھ سکتی ہوں اور شاید انہیں روح کی گہرائیوں سے محسوس بھی کر سکتی ہوں۔ فجر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ وہی جواب تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ پرفیکٹ۔ وہ دروازے سے ہٹ گئی اور اشارے سے فلک کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ آؤ، تمہیں منار دکھاتی ہوں۔ دونوں گیسٹ روم سے نکل کر کمپنی کے وسیع اور نفیس راہداریوں میں چلنے لگیں۔ فجر نے اسے ڈیزائنرز کے سیکشن، فیبرک کے گودام اور مشینوں کی آوازوں سے بھرے پروڈکشن ہال کا دورہ کروایا۔ ہر قدم پر فجر اپنی آواز کی گہرائی میں موجود پراسرار سرگوشیوں سے فلک کو مخاطب کرتی رہی، جیسے وہ اسے محض عمارت نہیں بلکہ منار کی روح سے روشناس کروا رہی ہو۔ دیکھو، فجر نے ایک روشن ورک شاپ میں رکتے ہوئے کہا جہاں چمکدار کپڑوں کے رول اور سجے ہوئے مینیکوئنز تھے۔ یہاں ہم خوابوں کو تراشتے ہیں، ہر لباس کی ایک کہانی ہوتی ہے۔ کچھ کپڑے شاہی داستانیں سناتے ہیں، کچھ بغاوت کی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ فلک کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں، وہ ہر چیز کو جذب کر رہی تھی۔ ہر کپڑا ایک خاموش زبان بول رہا ہے۔ فجر اسے ایک اسٹوڈیو میں لے گئی جہاں مدھم روشنی تھی اور عجیب و غریب کاسٹیوم سجے تھے۔ کچھ میں دھات کی تاریں تھیں، کچھ پر خوفناک نقوش، اور کچھ ایسے تھے جو صدیوں پرانے لگتے تھے۔ فی الوقت مجھے ایک ایسا رائٹر چاہیے جو میرے ان پراسرار کاسٹیومز کو پیش کرنے کے لیے کردار بنا سکے۔ فلک نے ایک خاص لباس کو چھوا جو سیاہ مخمل کا بنا تھا اور اس پر چاندی کے تاروں سے کوئی تتلی بنی تھی۔ کردار؟ ایسے جو ان لباسوں کی روح کو سمجھ سکے؟ فلک نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، فجر نے جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایک شدید طلب تھی۔ میں نے ایسے ڈیزائنز بنائے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کی روح میں خوف اور کشش دونوں پیدا ہوں۔ میں انہیں صرف فیشن کے لیے نہیں بناتی، میں انہیں فن کا ایک تاریک روپ دیتی ہوں۔ مجھے ایسے کردار چاہیے جو ان لباسوں کو پہن کر جی سکیں، ایسے کردار جو ان ڈارک سٹوریز کو بیان کریں جو ان لباسوں کے پیچھے چھپی ہیں۔ فلک ایک لمحے کو ساکن کھڑی رہی۔ اس نے غور سے فجر کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ محض فیشن یا کچھ اور؟ آپ انہیں صرف نمائش کے لیے نہیں چاہتی؟ نہیں، فجر نے دھیمی آواز میں کہا، میں انہیں زندہ کرنا چاہتی ہوں۔ میرے کاسٹیوم صرف پہنے جانے کے لیے نہیں ہیں، وہ محسوس کیے جانے کے لیے ہیں۔ مجھے ایسے کردار چاہیے جو ان پوشیدہ پہلوؤں کو ابھار سکیں جو میں نے ہر تار میں، ہر کٹ میں چھپائے ہیں۔ ایسے کردار جن کی اپنی کہانیاں ہوں، جو ان لباسوں کی ہولناکی اور خوبصورتی کو سمیٹ سکیں۔ کیا تم ایسے کرداروں کی تخلیق کر سکتی ہو جو میری تاریک ترین تخلیقات میں سانس بھر سکیں؟ فجر کی نظریں فلک پر گڑھی تھیں، ایک امید اور ایک چیلنج۔ فلک نے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔
یہ کام اس کے لیے نیا تھا مگر اس میں ایک دلچسپ پراسراریت تھی۔ میں کوشش کروں گی فجر آپی، مجھے لگتا ہے میں انہیں روح سے محسوس کر سکوں گی۔ کمرے میں موجود پراسرار کاسٹیومز کے بیچ فجر اور فلک کے درمیان ایک خاموش معاہدہ طے پا رہا تھا، ایک ایسا معاہدہ جس کی بنیاد پر ہولناکی اور خوبصورتی کی ایک نئی دنیا جنم لینے والی تھی۔ اور تمہاری کتاب جسے لوگ بین کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کا پیغام کاسٹیومز اور کرداروں کے ذریعے پیش کریں گے، ایک شارٹ فلم یا فیشن شو جہاں آج کی جکڑی ہوئی لڑکیوں کو پریزنٹ کر سکیں۔ یہ بہترین تھا، فلک نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ فجر کچھ بڑا کرنا چاہتی تھی مگر کیا، یہ آنے والا وقت ہی بتاتا۔